नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में आपका खैर मकदम है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत कैरियर गाइडेंस के ज़रिए हम उन शख्सियतों को मुतारिफ़ करवाते हैं जो आपको तालीमी मौक़ों के बारे में, रोज़गार के मौक़ों के बारे में और मुख्तलिफ़ फ़नून के बारे में बताते हैं, और ख़ास तौर पर कौम की रहनुमाई इस मामले में करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे करें तो क्या करें और किन कोर्सेज़ और कौन से कोर्सेज़ का इंतखाब करें। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आज सारी दुनिया में जो मेडिकल फील्ड है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ऐसे में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में जहाँ पर डॉक्टरों की बहुत किल्लत पाई जाती है, क्योंकि हमारी आबादी के लिहाज से डॉक्टर्स बहुत कम हैं और आबादी 138 करोड़ तक पहुँच गई है। ऐसे में MBBS की जो कदर है वो गैर मामूली बढ़ गई है। इन हालात में हिंदुस्तान की चुनिंदा कंसल्टेंसीज़ हैं और मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो बच्चों की रहनुमाई करते हैं कि अगर MBBS हिंदुस्तान में अगर आप नहीं कर सकते तो बैरून ममालिक में किस तरह MBBS कर सकते हैं। उन्हीं में से एक अहम हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मुख्तलिफ़ पड़ोसी रियासतों में भी ये कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा मशहूरत रखते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद हसीबुल्लाह की, और हमारे स्टूडियो में वो आज मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। और अहम बात यह है डॉक्टर साहब की कि उन्होंने जो एक मिशन शुरू किया है, उस मिशन के तहत वो बच्चों को जो हिंदुस्तान में MBBS नहीं कर सकते उन्हें बिल्कुल यानी अर्ज़ना फ़ीसों में, यानी सस्ते फ़ीसों में, बहुत ही कम फ़ीस में बैरून ममालिक में वो MBBS करवा रहे हैं और करवा चुके हैं। तो बताया जाता है कि उनकी जो इदारा है एस्परा कंसल्टेंट्स के अलावा bookmymbbs.com उसके वो CEO हैं, और उस इदारे के तहत अब तक तकरीबन 1000 बच्चे और बच्चियों ने MBBS बैरूनी ममालिक की कॉलेज से किया है, जिसमें चीन है, फ़िलिपाइन है और कज़ाकिस्तान है, रूस है और दूसरे जो वस्ती एशिया के ममालिक है, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक है, वो उन कॉलेजेस से इन बच्चों को उन्होंने MBBS करवाया है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और जैसा कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया है, और मैं समझता हूँ कि आज जो आपसे बात हो रही है, पहले भी हमने बात की थी, लेकिन आज की जो बात रहेगी वो गैर मामूली रहेगी, इसलिए कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को मेडिकल फील्ड में आने की। तो पहला जो सवाल है वो यही है कि मेडिकल एजुकेशन की जो अहमियत है वो क्या है। जज़ाकल्लाह खैर, इस स्टूडियो बुलाने का आपसे दोबारा मुलाकात हुई, शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेडिकल एजुकेशन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आप अभी बताए कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे पास एज ए डेवलप्ड कंट्री 1000 लोगों पर कम से कम 1.5 नंबर ऑफ डॉक्टर्स होने चाहिए। वी आर मच लेस दैन दैट, नंबर 1। नंबर 2, मुख्तलिफ हमा किस्म की वबा आ रही है। मेडिकल साइंसेस तरक्की की है, लेकिन उसका डायग्नोस करना, उसको रोकना और उसके साथ प्रिवेंशन कराना, इसके लिए डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। अभी भी आप जाइए, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी आपको 2 घंटे बैठना पड़ता है। खिल्लत डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा है। एक नोबल प्रोफेशन है जी। दूसरी बात यह है कि मेडिकल तिब्बी जो तालीम है उसकी अहमियत इसलिए बढ़ती है कि देखिए, दुनिया में बहुत सारा ऑटोमेशन हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, कंप्यूटर्स की बात कीजिए। अब मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि इंजीनियरिंग या बीटेक की पढ़ाई अच्छी नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा 12th इंटरमीडिएट करता है, उसके बाद एक 6 महीने का कोर्स ऑटो कैड का या प्रीमावेरा का कोर्स कर लेता है, तो वो 40 मंजिला बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन बनाकर दे सकता है। उसको BA आर्किटेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कार्स वगैरह है, पूरे रोबोटिक्स आ गए हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल फील्ड एक ऐसी है, डॉक्टर्स की फील्ड ऐसी है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन तावक्त क़यामत तक लोग बीमार होंगे, वबाएँ आती रहेगी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती रहेगी। डॉक्टर का एक प्रोफेशन है जो मैं समझता हूँ तावक्त क़यामत तक इट विल बी रेलेवेंट। कुछ चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जा रही हैं, लेकिन ये रेलेवेंस रहेगा। उसका रीज़न ये है कि कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट हो, 4 लेयर की एक्सरे मशीन है और CT स्कैन है और जो भी है, वो सब होने के बावजूद
اس کو فائنلی اس کو ریڈ کر کے ڈائگنوز کر کے پرسکرائب کرنا اور اس کو پریونٹ کرنا، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. جی جی. تو ڈاکٹر کا عمل دخل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ نے کسی کو شفا کی نعمت بخشی ہے تو ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے جو شفا پہنچاتا ہے. تو وہ اس نظریے سے یہ انسان کے ساتھ تعلق ہے، یہ موٹر کار سے یا کسی مشین سے تعلق نہیں، یہ انسان کی مشینری سے تعلق ہے، اناٹومی، ہیومن اناٹومی تعلق ہے. اسی لیے ڈاکٹر کا پروفیشن اسی لیے نوبل بھی کہا جا رہا ہے اور اس کی امپورٹنس بھی ہے اور اس کی سخت ضرورت ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں نہیں، ہمارے ملک کے اور بھی لوگوں میں بہت ضرورت ہے. بالکل پیاری بات کہی ہے ناظرین. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کس انداز میں آج ہندوستان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی مقصد کے تحت انہوں نے bookmymbbs.com شروع کی ہے. اس سے پہلے تقریباً 17 برسوں سے وہ ایپسرا ٹیک کنسلٹنسی چلا رہے ہیں تاکہ بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر سکیں، اور خاص طور پر جو طبی علم ہوتا ہے، جو میڈیکل ایجوکیشن ہوتا ہے، اس سے آراستہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب پچھلے جب ہم پروگرام میں بات کی تھی تو اس پر زیادہ تر توجہ ہم نے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں اور ایسٹرن یورپین کنٹریز ہے ان کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور مثال کے طور پر قازقستان ہے یا پھر دوسرے جو ممالک ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن چائنا کے بارے میں خاص طور پر ہم نے توجہ دی تھی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے تعلقات چین سے خراب ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، تو ایسے میں کیا اس کا الٹرنیٹیو جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے چائنا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کی تاریخ میں یہ ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کہ چائنا نے اپنے بارڈرز نہ کہ صرف ہندوستان کے لیے لیکن اور بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے اب تک کھولے نہیں ہیں، کیونکہ وبا وہاں سے نکلی تھی کووڈ کی. تو وہ جب تک کہ وہ شیور نہیں ہو جائیں گے تب تک وہ بارڈرز نہیں کھولیں گے. میرے پاس جو بچے 3rd ایئر میں ہیں، 4th ایئر میں تھے، تقریباً 1.5 سال سے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی بھی چائنا کو بچے جا رہے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آتے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں اپنے بارڈرز کھولیں گے. جہاں تک ہندوستان اور چائنا کے بارڈر کا مسئلہ ہے وہ تو اٹ از اے ڈپلومیٹک تھنگ وچ ول بی سارٹڈ آؤٹ بائی دیئر اون کنٹریز. بٹ پرائمریلی چائنا از پلئنگ اٹ سیف اور اس کے بارڈرز کھلے نہیں ہیں ابھی. آن لائن ہی ایجوکیشن، لیکن کیا ہے میڈیکل ایجوکیشن آن لائن کب تک کریں گے؟ تو اسی لیے ہم نے 2 سال سے اس کو چینج کرا تھوڑا سا کہ بھئی چائنا تو جو اس کو جانا ہے وہ جائیں، لیکن ہم لاسٹ ایئر جو بات کر رہے تھے چائنا چین کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے تھے. سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہیں، ایسٹرن یورپین کے کنٹریز ہیں، جیسے ہوا قازقستان. ایک مثال دے رہا ہوں میں. قازقستان بہت بڑا ملک ہے. دیکھیے یہ ایسٹرن یورپین کنٹریز ہے، قازقستان، آذربائیجان، یوکرین، رشیا، جارجیا، یہ تمام ملک جو ہے بیسیکلی USSR ایک ہوا کرتا تھا، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک. ایک بڑا ملک ہوتا تھا جو سپر پاور مانا جاتا تھا اور آج بھی مانا جاتا ہے USA کی ٹکر پر. ہوا یہ کہ آج سے 20 سال پہلے گورباچوف جو وہاں کے صدر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کنٹری از بیکمنگ انمینیجبل بیکاز آف اٹس سائز. تو انہوں نے اس ملک کو رشیا کا ایک حصہ بنا کر اس کے بعد دوسرے پارٹس یوکرین، قازقستان، آذربائیجان، جارجیا، قازقستان وغیرہ وغیرہ کریٹ کرے. یہ تمام ملک سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ کہلاتے ہیں اور یہ اتنے ہی ایڈوانسڈ ہیں، اتنے ہی ٹیکنالوجیکلی، ایجوکیشن وائز اور سول اس میں اتنے ایڈوانس اور ماڈرن ہے جتنا کہ USA ہے، USSR وغیرہ ہے. تو اب ہم جو توجہ دے رہے ہیں وہ ہے ان کنٹریز پر، جو ہے قازقستان ہے، یوکرین ہے، رشیا ہے، آذربائیجان ہے اور رشیا اس کے علاوہ جارجیا ہے. ان کنٹریز پہ ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تعلیم افورڈیبل بھی ہے، بہت ماڈرن کنٹریز ہیں، ہیوج کنٹریز ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے، تو لہٰذا وہاں پر MBBS کی تعلیم حاصل کرنے میں آسانی. ایک سوال یہ بتاتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ان ممالک میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس ملک میں سیکیورٹی کا اور سیفٹی کا معقول انتظام ہے. تو کیا ان ممالک میں سیکیورٹی اور سیفٹی کا جو نظام ہے وہ بہت ہی ایڈوانس ہے؟ سیفٹی سیکیورٹی کے ضمن میں بہت ایڈوانس تو ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ
نے کیا کیا ہے, سارے دنیا کے ملکوں کو جی لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4 ایسے لیولز میں ڈیوائڈ کر دیا کہ جہاں پر سیفٹی سیکیورٹی کا معیار کیا ہے. لیول 1 کے کچھ کنٹریز ہیں, لیول 2 میں کچھ ہیں. جو سب سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور کنٹریز ہیں وہ لیول 1 میں آتی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ فرانس, جرمنی, جو یورپ کے کنٹریز ہے, ان کو انہوں نے لیول 2 پہ رکھا ہے. ہندوستان لیول 2, لیول 3 کے نیچے جاتا ہے. لیکن قزاقستان اور ایسٹرن یورپ کے جو 3-4 کنٹریز ہیں, ان کو لیول 1 سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایویلیویٹ کیا ہے اور ڈکلیئر کیا ہے. جی جی. اور میں خود شاہدائی ہوں اس کا وہ ہوں کہ وہاں پر اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, فیس ریکگنیشن کیمراز روڈز پر ہو, ہاسٹل میں ہو, فیسلٹیز میں ہو, انسٹیٹیوشنز میں ہو, ہر جگہ سیفٹی سیکیورٹی کا بہت اہم خیال رکھا ہے. خاص کر کے قازقستان, ایون دو اٹس اے ویری نائس مسلم کنٹری, جی جی 95% مسلمان ہیں وہاں پر, جی, لیکن ویری ماڈرن اینڈ آلموسٹ 45% پیپل اسپیک انگلش لینگویج. سیم گوز ود یوکرین, سیم گوز ود ادر کنٹریز. تو پرائمریلی ایز پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کا لیول 1 سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا وہ ہے. بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال آپ کے ایک نے دوران گفتگو ایک بات کہی ہے کہ زبان یعنی جو انگلش اسپیکنگ جو آبادی ہے, پاپولیشن ہے, 45% وہاں کی ہے. آپ نے اس طرح کی بات کی ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چین ہو یا پھر فلپائن ہو, وہاں پر ہمارے جو سرپرست حضرات ہوتے ہیں بچوں کے, ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیا انگریزی میڈیم ہے, وہاں انگلش میڈیم ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ انگریزی میں یہ کورس چلائے جاتے ہیں. تو قازقستان میں اور جو دوسرے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں, وہاں جو میڈیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام کالجز جو ہیں, جو جن کالجز کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, اور انکلوڈنگ فلپینس, آپ اچھا بولے فلپینس کا نام. فلپینس میں تو تقریباً 95% لوگ انگریزی بولتے ہیں. فلپینس میں امریکہ کا شروع سے انفلوئنس رہا ہے. فلپینس میں یو ایس کا آج بھی انفلوئنس ہے. تو فلپینس ایک انگلش میڈیم, انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے. وہاں پر بھی ہم لوگ بچوں کو رجوع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. تھوڑا سا فرق ہے جو ایسٹرن یورپ میں اور فلپینس کی پڑھائی میں, وہ میں 2 منٹ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. جی جی. انگلش میڈیم کی جو بات ہو رہی ہے, جی, میڈیکل کونسل آف انڈیا جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, جی, اب اس کو نیشنل کمیشن فار میڈیسن یا نیشنل میڈیکل کونسل کہا جا رہا ہے. اس کے اپرووڈ یونیورسٹیز ہیں جو WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہماری جو لوکل MCI ہے اس سے اپرووڈ ہے. وہ اپروول کب دیتے ہیں؟ تب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سلیبس اور ہمارا سلیبس صحیح میل کھاتا ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے, یعنی میچ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پر انگریزی میڈیم میں تعلیم دی جاتی ہے. تیسرا یہ کہ وہ پریکٹیکلز جو کرواتے ہیں وہ ہمارے جیسے کراتے ہیں. لہٰذا یہ تمام, ویسے تو یونیورسٹیز کافی ہیں, لیکن جن یونیورسٹیز کو ہم بھجا رہے ہیں وہ صرف اور صرف انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں. لیکن ایک سبجیکٹ ہر کنٹری میں وہ اپنی سیکنڈ لینگویج کہہ کر وہ ایک اپنی زبان سکھائیں گے. وہ زبان اس لیے سکھائی جائے گی, 2 ریزن ہے. بچہ وہاں 5 سال رہے گا یا لڑکی وہاں 5 سال رہے گی, تو he will be able to communicate with people, local people. But more important, سیکنڈ ایئر سے ان کا جو ہے کلینکل اسٹڈیز اسٹارٹ ہوتے ہیں, ہاسپٹلز وزٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں, اب ایک مثال لیجئے ویسٹ قازقستان. ویسٹ قازقستان ایک یونیورسٹی ہے جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہے. اس کے ساتھ 3 گورنمنٹ ہاسپٹل اٹیچ ہیں, تقریباً 8000 بیڈ کے ہاسپٹلس ہیں. تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو لوکل لوگ آئیں گے جو شاید انگریزی میں کمیونیکیٹ نہ کر پائیں. تو ہمارے بچے اگر وہ لوکل لینگویج کو جو وہ لوگ خود سکھائیں گے, سیکھ لیتے ہیں, تو پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, اچھا ڈاکٹر وہ جو پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے, یعنی کمیونیکیشن گیپ دور ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ ایک سبجیکٹ ایز اے سیکنڈ لینگویج, اناٹومی, بایو کیمسٹری وغیرہ تو وہ جیسے انگریزی میں پورے پڑھائیں گے, صرف ایک سبجیکٹ ہر ملک کا اپنا. اگر فلپین جائیں یا قزاقستان جائیں, جارجیا جائیں, رشیا جائیں, تو رشین لینگویج وہ لوکل لینگویج سکھاتے ہیں. جی, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلپائن ہو یا پھر آپ قزاقستان کی بات کرتے ہیں, یوکرین کی بات کرتے ہیں یا جارجیا کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر جو ایکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے, جیسا ہمارے یہاں ایکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے, اس کے تحت جو ایڈمیشنز کے ڈیٹس ہوتے ہیں یا تواریخ ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو کیا وہاں کے کیا تواریخ ہوتے ہیں, کون سے ماہ میں داخلے ملتے ہیں؟ بیسیکلی سپٹمبر کے مہینے میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں تمام
चाइना हो या ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हो, फिलीपींस हो। लेकिन चुनांचे ये वबा कोविड का मामला चल रहा था, इसीलिए ये थोड़े से डिफ़र हुए हैं और अक्टूबर की मैं समझता हूँ 20 या 25 तारीख से वहाँ पर तालीम एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। 2-3 बातें बताता चलूँ मैं। नंबर 1 ये कि सवाल ये उठता है कि भाई क्या यहाँ का सिलेबस और वहाँ सिलेबस, देखिए ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो सब एक ही जगह रहेगी। दिल अगर मेरे बाएं हाथ को है तो दिल बाएं हाथ को ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन एनाटॉमी बदल नहीं सकती। तो भले चाइना में पढ़िए, अमेरिका में पढ़िए, रशिया में पढ़िए, फिलीपींस में पढ़िए या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पढ़िए, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तो सिलेबस रिमेन्स सेम। फिर फ़र्क कहाँ आता है हमारी तालीम में और वहाँ पे क्या फ़र्क आता है? हिंदुस्तान की तालीम बहुत अच्छी है जी, मैं हिंदुस्तानी तालीम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तानी तालीम भी MBBS करके यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं। बट देयर आर बेसिक डिफरेंसेस। बेसिक डिफरेंस ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेबस, मसलन ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अब एनाटॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। जो पहले साल में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एक एनाटॉमी पूरा सब्जेक्ट इसी पहले साल में पढ़ा देते हैं। चौरसिया बोल के फेमस वो है, 3 बुक्स रहते हैं बड़े बड़े। तो मेरी बेटी भी MBBS की है, मैं देखता था रटती है, रट के पढ़ रहे हैं। तो मसला क्या होता है कि यहाँ पर, और फिर पहला इम्तिहान 18 महीने के बाद होता है हिंदुस्तान में, और 18 महीने के बाद आप 3 घंटे में खाली कीजिए, फिर 1 घंटे 1 साल के बाद इम्तिहान होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मसला है ये, और इंशाल्लाह ये अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हाफिज़े का इम्तिहान ज़्यादा हो रहा है जी, मेमोरी का, इंटेलेक्ट का नहीं हो रहा है। और डॉक्टर बनना हो तो लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग। इन कंट्रीज में करते क्या है, ये अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं। 5 साल के कोर्स को 10 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सेमेस्टर 5 महीने का होता है जी। उसके बाद इम्तिहान हो जाता है। तो मतलब पोर्शन कम हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप रटेंगे नहीं, आप मेमोराइज नहीं करेंगे, आप सीखेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है जी। और आपको लोगों का इलाज करना है, आपको लोगों की जिंदगियों के साथ जो है शिफा पहुंचानी है। तो द स्ट्रेस इज मोर, द एम्फेसिस इज मोर ऑन लर्निंग रादर देन मेमोराइजिंग। ये एक बेसिक डिफरेंस है वहाँ और यहाँ की तालीम में। वरना किताबें वगैरह सब सेम रहते हैं, सिलेबस सेम होता है, सिलेबस को डिवाइड किया जाता है। जैसे एनाटॉमी सब्जेक्ट पहले साल में पढ़ा लें, उसको 3 डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा ताकि एनाटॉमी के से टच में रहे स्टूडेंट्स। ये एक है। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी। एक अच्छी बात ये होती है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है चाइना में और कजाकिस्तान में, कि दे यूज़ अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सुने और देखें। अगर कोई प्रोफेसर कह रहा है कि द ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स अ मिनट, तो आपको पीछे स्क्रीन पर नजर आएगा एक ह्यूमन हार्ट, एक तरफ काउंटर और एक तरफ टाइमर। तो जब वो कहते रहेगा तो वो दिल 72 टाइम्स धड़केगा और टाइमर बताएगा और काउंटर बताएगा। जब वो अपना सेंटेंस बदलेगा कि इफ़ अ ह्यूमन हार्ट हैज़ समझे पैल्पिटेशन एंड इट बीट्स हार्डर, इट विल बीट एट 110 टाइम्स पर मिनट, तो वो स्क्रीन पर वो चीज़ बदल जाएगी, हार्ट तेज़ी से पंप होने लगेगा। तो मतलब ये कि बच्चे ना कि सिर्फ सुनेंगे लेकिन देख भी पाएंगे। और सिर्फ हार्ट की बात नहीं, तमाम सब्जेक्ट जो है वो ऑडियो विजुअल असिस्टेंट से पढ़ाई जाती है, जिससे समझ में, क्योंकि डॉक्टर बनने वाले समझने में आसानी होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी प्यारी बात आपने कही है और अच्छे मालूमात भी आप लोगों को फराहम किए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये इस साल यानी जारिया साल जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन कैसा लें और आपसे किस तरह रुजू हों। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो सवाल मैंने किया है, हम इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद पेश करेंगे। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر محمد حسیب اللہ سے کہ اگر جاریہ سال MBBS میں داخلہ لینا ہو بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز میں, بیرونی ممالک کے کالجز میں, تو پھر آپ کیا رہنمائی کریں گے اور کیسے رہنمائی کریں گے؟ کیا وہ اس سال داخلہ لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم چاہیں گے کہ آپ دیں. جی جزاک اللہ. ناظرین بولنا یہ ہے کہ اس سال کے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں. جی جی. تو الحمدللہ اب تک میرے کنسلٹنسی سے 36 ایڈمیشنس اور اس میں زیادہ تر لڑکیاں, مسلمان لڑکیاں ایڈمیشن لے چکے ہیں اور ایڈمیشن جاری ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کب ہے؟ لاسٹ ڈیٹ تبھی ہوتا ہے اگر ایڈمیشنس بند, مطلب سیٹس جتنے ہوتے ہیں الاکیٹ, اور زیادہ تر گورنمنٹ یونیورسٹیز کو میں جو زور دے رہا ہوں, ویسٹ قزاقستان میں ویسٹ اور سمے میڈیکل یونیورسٹی قازقستان کی ہے, فلیپینس کی یونیورسٹیز ہے, ڈاووس میں بہترین یونیورسٹیز ہیں. اب جب ان کی سیٹس جو ہوتی ہیں, چنانچہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں تو لمیٹڈ یونیورسٹیز سیٹس ہوتی ہیں, جس دن سیٹس ختم ہو گئے اس دن جو ہے آپ کا ایڈمیشن ختم ہو جائے گا. تو اس وقت ایڈمیشن جاری ہے. ہمارا آفس مہدی پٹنم پہ وہ لوگ رجوع کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ فلیش کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. بولنا یہ تھا کہ بیسیکلی ایڈمیشن کے لیے زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہے. 10th اور 12th کے سرٹیفکیٹ چاہیے, آپ کے پاسپورٹ اگر ہو تو پاسپورٹ کی کاپی چاہیے, ہم پروسیسنگ شروع کر دیتے ہیں. جی. وہ لوگ جو ایڈمیشنز دیتے ہیں وہ اسسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا 10ویں اور 12ویں کا سکور کیا تھا, جی, اور اسی بنا پر وہ ایڈمیشنز اب تو اس وقت جاری ہیں. ایڈمیشنز کاؤنسلرز ہیں ہمارے پاس, وہ کاؤنسل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو صحیح رہنمائی مل جاتی ہے کہ کون سے یونیورسٹی میں اور کون سے کالج میں جا سکتے ہیں. فیس سٹرکچرز کیا کیا ہیں, کتنا فیس سٹرکچرز میں جا سکتے ہیں, سالانہ فیس دینا ہے, 6 منتھلی فیس دینا ہے, سیمسٹر وائز دینا ہے, تو وہ پیکیجز کیسے ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لڑکیوں کی بات کی, تو اکثر ماں باپ کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات رہتے ہیں ان کے سیفٹی کو لے کر کہ ہماری بچیاں اگر بیرونی ممالک کے کالجز میں ایڈمیشن لیں گی تو وہ کس طرح رہیں گی, کیا کریں گی, تو بہت فکر مند ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو بچیوں کو آپ نے کہا کہ تقریباً 1000 سے زائد لڑکے لڑکیوں کو آپ کے ذریعے MBBS میں داخلہ ملا ہے بیرونی ممالک میں, تو لڑکیوں کی بھی تعداد تھی اس میں؟ زیادہ تر لڑکیوں کی تعداد تھی. اچھا. اس سال بھی جو ہمارے پاس 30-35 ایڈمیشنس ہوئے ہیں اس میں تقریباً 65% لڑکیوں کی ہے اور وہی مسلمان لڑکیوں کی. جی جی. چنانچہ ان ملکوں میں حجاب کا کوئی پابندی نہیں ہے, جیسے فرانس میں ہے کہ آپ سکارف نہ پہنیں, لیکن ان ملکوں میں حجاب کی کوئی پابندی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, حلال کھانا مہیا ہے اور مسلم لڑکیوں کو سیفٹی محسوس کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر جو باقاعدہ ہمارے ریپرزنٹیوز ہیں دے ول ٹیک کیئر. ہاسٹلس الگ ہوتے ہیں, گرلس کے ہاسٹلس اور بوائز کے ہاسٹلس الگ ہوتے ہیں. بعض یونیورسٹیز ہیں جہاں پر اگر ہاسٹل اگر ایک بھی ہوں تو فلورز الگ ہوتے ہیں. تو باقاعدہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور بہت سارے مسلم بچیاں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایڈمیشنز لے رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ چلیے اب ہم دوسرے ممالک کی بات کر رہے تھے, لیکن رشیا اور فلپائن کا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے, تو وہاں پر کس طرح ایڈمیشنز آپ دلاتے ہیں؟ ہاں, فلیپینس میں دیکھیے ایک ایسا ہے, فلیپینس کا ایک طریقہ ہے کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد پہلے 1.5 سال پری میڈ بول کر ایک کورس کرواتے ہیں. پری میڈ کورس 1.5 سال ہونے کے بعد ان کو ایک چھوٹا سا ڈپلوما مل جاتا ہے. اس کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے, تو وہ جو امتحان ہوتا ہے وہ تقریباً لوگ پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد 4 سال کا کورس میڈیکل کا کیا جاتا ہے. انگلش میڈیم میں ہوتا ہے. ڈاووس ون آف دی بیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ مانی جاتی ہے, وہاں کی یونیورسٹیز ہیں. رشیا میں بشکر یونیورسٹی بول کے ہے جس میں بہت بہترین تعلیم ہے اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ورلڈس ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں کہلائی جاتی ہے. ساتھ میں قزاقستان میں ویسٹ قزاقستان اور سمے میڈیکل یونیورسٹی ہے جو بہترین یونیورسٹیز گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں. اب کچھ لوگ جارجیا کا بھی بات کی جاتی ہے, ہم جارجیا یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں. جارجیا کی قیمت بہت زیادہ ہے, فیس زیادہ ہے, پرائمریلی بیکاز دے آر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی جارجیا میں $8,000 پر ایئر فیس ہے جبکہ قزاقستان میں $4,000 ہے, تو کیا فیس وہاں اچھی ہے تو تعلیم اچھی ہے؟ ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جارجیا میں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, قزاقستان چونچہ بڑی کنٹری ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی تو گورنمنٹ سبسڈی دیتی. جی جی. تو ہے تو کورس وہ $8,000 لیکن گورنمنٹ کی سبسڈی ملنے سے آپ یوں لگتا ہے کہ اس کی فیس کم ہے, کورس فیس. تو فیس کی بنا پر یہ ڈٹرمائن کرنا کہ یہ یونیورسٹی کی تعلیم اچھی ہے وہ نہیں ہے.
تو بیسیکلی رشیا کی بات کر رہے تھے آپ, فلپینس کی بات کر رہے تھے. جی میں ایڈ کروں گا اس میں قازقستان کو, جی کیونکہ سینٹرل ایشیا کا لارجسٹ کنٹری مانا جاتا ہے اور بہت ایڈوانسڈ اور ماڈرن کنٹری ہے. جی تو ان کنٹریز کو بہت سیف اور سیکیور پلیسز ہے, بالکل بھیجایا جا سکتا ہے اور اس کی ہم رہنمائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ویورز کے پاس سے بعض انکوائریز ہمارے پاس آئی ہیں جس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے, خاص طور پر جو بیرون ممالک مقیم ہیں, مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, عرب ممالک میں, ان لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے بچے اگر ایڈمیشن لینا چاہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں پر 10th اور 12th تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کا ایڈمیشن کیسا ہوگا؟ وہی جو یہاں پر جیسے ایڈمیشن ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. جی جی. فرق یہ ہے کہ نیٹ کا جو کمپلشن گورنمنٹ نے لگایا ہے, لاسٹ ایئر اس کو ہائی کورٹ نے ایک اجازت دی تھی ایگزیمشن کی کہ اس کو جو ہے نیکسٹ ایئر کمپلیٹ کریں. اس ایگزیمشن کو ابھی تک میرے علم میں اس کو واپس لیا نہیں گیا. ایک اب وہ ایگزیمشن. دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا ہے جی جی کہ جو لوگ بیرون ممالک میں بچے 11ویں 12ویں کر رہے ہیں ان کے اوپر باہر ملک میں پڑھنے کے لیے نیٹ کمپلسری نہ کیا جائے. اور آپ تو نیوز چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ تمل ناڈو میں باقاعدہ لیجسلیشن پاس کیا گیا ہے کہ ایجوکیشن از اے اسٹیٹ سبجیکٹ اینڈ ہینس دیر شوڈ بی نو کمپلشن فار نیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں سعودی عربیہ میں, اس میں بہت سارے بچے ہمارے پاس ایڈمیشن لیے ہیں 10th اور 12th کے. اس میں زیادہ تر اس میں ویسٹ قازقستان کو اس سال پریفر کرے ہیں. لاسٹ ایئر جارجیا گئے تھے, لیکن اس سال جو ہے زیادہ تر ویسٹ قازقستان کی بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں الحمدللہ جا رہے ہیں. اور وہ دیٹ از آن لائن, ان کو یہاں بیسیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے, تمام پورا پروسیس آن لائن ہوتا ہے. ہم نہ کہ صرف تلنگانہ اور حیدرآباد کے بچے کر رہے ہیں, راجستھان سے, دلی سے بہت سارے لوگ ہیں جس کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, دے کمپلیٹلی آن لائن ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم سوال ہے جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام بھی کر رہے ہیں. تو اہم سوال یہ ہے کہ جو بچے بیرونی یونیورسٹی سے یا بیرونی کالجز سے, آپ نے کہا کہ قازقستان ہو, جارجیا ہو, یا پھر یوکرین ہو, یا کوئی اور ممالک ہو جو آپ لوگ بھیجتے ہیں, تو وہاں سے اگر MBBS کر کے آتے ہیں تو کیا یہاں پر وہ MD کر سکتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں ہندوستان میں؟ جی بالکل. دو باتیں ہیں. ایک تو ایک سوال اور ایک پوچھا جاتا ہے کہ آنے کے بعد ان کو کوئی امتحان دینا ہے. جی ہاں, ایک زمانے میں FMG کہا جاتا تھا, فورن میڈیکل گریجویٹ ایگزام. اس میں سے 2019 میں ایک ریزولوشن لیجسلیشن پاس ہوا, یہ F نکال دیا گیا, فورن نکال دیا گیا. میڈیکل گریجویٹ ایگزام, اس کو نیکسٹ بھی کہتے ہیں یا نیٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ امتحان پہلے صرف بیرون ملک سے کر کے آنے والے بچوں کو لکھنا پڑتا تھا, اب اس امتحان کو کامن کر دیا گیا ہے, ایک کامن پلیٹ فارم. جو ہندوستان میں ایمس سے یا گاندھی سے یا کسی اور کالج سے MBBS کرتا ہو, اور جو قازقستان سے یا یوکرین سے یا فلپین سے MBBS کر کے آتا ہو, ان تمام کو لائسنسنگ ایگزام کے پریکٹس کرنے کے لیے لائسنس. اب اسی امتحان کے اندر کیا کیا انہوں نے, PG سیٹ بھی ایڈ کر دیا, اس کو ایک امتحان کر دیا. جس کے رینک اچھا آیا وہ PG سیٹ پوسٹ گریجویشن کر سکے, اور جس کا نہیں ہے وہ اس کو لائسنس رہے اور پریکٹس کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اٹ از اے کامن پلینگ فیلڈ. ہمارے پاس کے بچے جو چائنا میں پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ, جو قازقستان پڑھ کے آئے, یہاں پر آ کر PG سیٹ دے کر, مثالیں ہیں, اگر جب پیرنٹس آئیں تو میں ان کو بتاتا ہوں, جو کیئر میں, اپولو میں, پریمیئر میں اس وقت وہاں پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں, MS کر چکے ہیں, MD کر چکے ہیں الحمدللہ. تو بالکل پوسٹ گریجویشن کرنے کی کوئی قید نہیں ہے. USMLE کر کے امریکہ میں پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں, پلیب 1 پلیب 2 کر کے نیوزی لینڈ اور UK میں کر سکتے ہیں, چنانچہ ایسٹرن یورپ کنٹریز میں ہیں تو یورپ میں کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی سہولت ہے. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں جو ہمارا مہمان ہوتا ہے اس سے ایک میسیج لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو والدین اپنے بچوں کو MBBS کروانا چاہتے ہیں, خاص طور پر جو بیرونی میڈیکل کالجز میں, وہ اس کے تعلق سے آپ کا میسیج ہو. السلام علیکم ناظرین, بہت بہت جزاک اللہ خیر کہ آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں, اور سیاست کا بھی میں شکر گزار ہوں. کچھ ہی دن پہلے ہم سیاست اخبار میں ایک ایجوکیشن فیئر تھا, اس میں بھی ہم حصہ لیے تھے, اور بہت سارے لوگ آئے تھے, جس میں سے 30-35 لیڈز لوگ آ کر ہم سے ملے, اور الحمدللہ ان کے ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں. میرا ایک ہی معروضہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا خواب MBBS کرنا ہے اور واقعی
وہ اپنے پاس وہ جوش رکھتا ہے MBBS کرنے کا تو بے شک کروائیے. بہت ہی کم پیسوں میں کمپیریٹیولی یہاں سے، مطلب یہ کہ 17 لاکھ 20 لاکھ کے اندر 5 سال کا وہ بھی سالانہ دینا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ساتھ 15-20 لاکھ دینا ہے. تو اس میں جو سو ایڈمیشن ان کو MBBS ہو جائے گا. آپ کے بچے پڑھ کر ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. تشریف لائیے، مہدی پٹنم پہ دفتر ہے، میرے پاس پورا سٹاف ہے جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرے گا. بچوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ ان سے کاؤنسلنگ کی جائے، ان سے بات کی جائے، ان کا ایک لیول آف انٹرسٹ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ واٹ از ایٹ اسٹیک، کہ بھئی آپ جانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو پوری رہنمائی ہوگی. اور ایسے نہیں کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد ایک بار پلین میں بٹھانے کے بعد ان کو بائی نہیں کرتے. جب تک آپ کے بچے وہاں 5 سال رہیں گے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پر ان کو مینٹورشپ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ تو ضرور تشریف لائیے اور مجھ سے رابطہ کیجئے. ایڈمیشن لے نہ لیں، اگر آپ کو جو بھی کنسلٹیشن چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے اسٹاف سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جتنی ہو سکے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. جزاک اللہ خیر. تو بہرحال ناظرین، جاگ صاحب نے بہت ہی اچھا میسیج دیا اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ خاص طور پر جو والدین اپنے بچوں کے لیے MBBS سیٹ بیرونی یونیورسٹیز میں بک کروانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور bookmymbbs.com پر ربط پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ سے کے ساتھ بات کریں گے اور اچھی طرح آپ کی مشاورت کے ذریعے آپ کے بچے کو ایڈمیشن بھی دلائیں گے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام سیاست کیریئر گائیڈنس کا اختتام کرتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.